अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दूसरी चीज सुनिएगा गौर से, अल्लाह की पसंद की बात अर्ज करना हो। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन। मुझे जो दूसरी चीज पसंद है वो ये है कि जो गुनहगार तौबा नहीं करता ना, उसको अजाब में गिरफ्तार करना मुझे पसंद है। कितनी तौबा कर रहे हैं हम और कितने गुनाह कर रहे हैं। या जो कुछ भी हो रहा है जमीन के ऊपर, चाहे वो क्राइसिस का मसला हो, महंगाई का मसला हो, अनाज की किल्लत का मसला हो, या बीमारी का मसला हो, या कोरोना का मसला हो, ये सब कुछ हमारे पाप का नतीजा है। जमीन के अंदर कांटे के बीज बोकर गुलाब की उम्मीद रखना बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं। गंदगी के ढेर से खुशबू की उम्मीद रखना, इसको बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। पूरा वजूद पाप के अंदर डूबा हुआ है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाते, अज़ाबुल मुज़निबीन गैर तव्वाबीन। मुझे ये चीज पसंद है कि नाफरमानों को, गुनहगार को अजाब करूं जो तौबा नहीं करते हैं, तौबा से दूर भागते हैं। तो पता चला अल्लाह के अजाब से बचना हो तो तौबा किया करो। अब जो आयत मैंने शुरू की थी, उसी आयत की एंड की तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जो फरमान है, जो पसंद है, वो मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, मेरे रब को कौन सी पसंद है? तो मेरा रब फरमाता है, इजाबत दावतिल मुज़तर्रीन। बेकरार की दुआ को कबूल करना मुझे बहुत पसंद है। यानी अगर कोई बेकरार है, लाचार है, मजबूर है, जब वो मुझसे दुआ करता है तो उसका दुआ करना मुझे बहुत पसंद है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के किसी के पास भी जाकर के देख लो, रोना रोने वाले से कोई मोहब्बत नहीं करता। एक बार आप पहुंचे किसी मिनिस्टर के पास, यार तू तो बार बार आ जाता है, क्या तेरे पास, इसको हटाओ, इसको जानिए, अभी आएगा, रोना शुरू कर देगा। दुख वाले इंसान से कोई मोहब्बत नहीं करता। दुखियारे इंसान के दुख को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। किसी कहने वाले ने कहा, लोगों के सामने रोया मत करो वरना तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। लोग तो हंसने वालों से मोहब्बत करते हैं, रोने वालों से नहीं। ये दुनिया का वो जात है मेरे रब की जो बेकरारों से मोहब्बत करता है, बेकरारों की फरियाद सुनता है। वो सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि बेकरार की परेशानियों को दूर भी करता है। उसके दस्ते कुदरत के अंदर है कि हर परेशानी को वो दूर कर दे। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसको दूर करना उसके दस्ते कुदरत में ना हो। हम क्या करते हैं? कोई दिन याद है आपको, बेकरारी हुई तो जाके मस्जिद में बैठ गए और जाकर तिलावत कुरान मुक़द्दस। देखिए, बात तिलावत की आई तो जिब्रील अमीन की तीसरी बात भी याद आ गई। ये कुरान का सदका है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दो बातें तो बता दी, इआनतुल मिस्कीन और इरशादुद्दालीन, भटके हुओं को रास्ता दिखाना और मिस्कीनों की मदद करना। और तीसरी बात कहते मुवानिसतो बिकलिमाति रब्बिल आलमीन, अल्लाह के कलाम से दिल को बहलाना। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पता चला
دل بہلتا ہے تو قرآن کی تلاوت سے بہلتا ہے، گانوں سے نہیں بہلتا، لیکن قرآن پڑھنے بھی تو آتا ہو۔ بچے سے سبق سیکھو، سیکھو اس بچے سے۔ تو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا بے قرار کی فریاد اور بے قرار کی دعا مجھے بہت پسند ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا، توجہ چاہوں گا، الٹی زندگی چل رہی ہے، الٹی زندگی، اسی لیے فرمایا گیا بے قراروں سے دعائیں لیا کرو۔ یہ فرمان ہے، بے قراروں سے دعائیں لیا کرو، اس لیے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کو دو حدیث سے میں سمجھا دوں۔ بیمار بے قرار ہوتا ہے نا، سرکار نے فرمایا اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور بیمار سے جاؤ مزاج پرسش کے لیے تو اس سے دعائیں کراؤ کہ اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مسافر کی دعا اس کی بھی قبولیت کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، ہماری فریاد سننے والا ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اور وہ مصیبتوں کو دور کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس نے اپنے جن بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے، ان کے قریب جاؤ گے تو ان کے صدقے میں بھی اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ تو آج کی نشست میں یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کرنی ہے کہ آپ جتنے بھی بے قرار ہیں، ہم میں سے کوئی بے قرار ہو تو گھبراؤ نہیں، ہمارا مولا بہت بڑا ہے، وہ ہماری فریاد سننے والا ہے، ہماری بے چینی اور بے قراری کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے رو رو کر منانے کی کوشش کرو، گریہ زاری کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس کو راتوں دن ناراض کرنے کی کوشش۔ دوست راضی ہو جائے تو پکچر دیکھ لیتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہو، دوست راضی ہو جائے تو نہ جانے کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہو۔ کسی کو راضی کرنے کی اتنی فکر مت کرو، راضی کرنا ہے تو رب کو راضی کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرو۔ یاد رکھو، بے قرار ہو، رو، مصلی بچھاؤ، اس کی بارگاہ کے اندر دعا کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن رب کے حوالے سے فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ جو وعدہ فرماتا ہے اس وعدے کو وہ پورا فرماتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اس نے جب کہہ دیا کہ بے قرار کی فریاد میں سنوں گا اور اس کی دعا کو قبول کروں گا، تو اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کریں، مانگا کریں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسے بھی زندگی بھر کہیں لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا، کام آئے گی یہ چیز۔ بڑا فرق ہے انسان میں اور خدا میں، یوں تو فرق ہی فرق ہے، کہاں خدا اور کہاں بندہ۔ بندے کا معاملہ یہ ہے، اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور خدا سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، جس سے مانگو اور وہ ناراض ہو جائے، اس کے پاس مانگنے کے لیے وقت بھی ہے، اس کے گھر کے چکر لگانے کے لیے وقت بھی ہے، لیکن اللہ کے گھر میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ جس سے مانگو تو وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور مانگنے والے کو اس کو منہ مانگی نعمتیں عطا بھی فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا،
نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا, دعا نہیں کی اس نے, نماز پڑھی, بھاگا جلدی جلدی. اللہ کی رحمت نے اس کا پیچھا کیا کہ اب اللہ سے مانگے گا, اب اللہ سے مانگے گا, اب اللہ سے مانگے. دعا نہیں کرتا, مسجد سے نکل جاتا ہے. تو غیب سے آواز آتی ہے, میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے نا, تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے. مانگنے والا بندہ اس کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اس لیے اس سے مانگو. حاشیے خیال میں یہ بات نہ آئے کہ ہم جو اولیاء کی بارگاہ میں جاتے ہیں, رسول اعظم سے استغاثہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں, نہیں مانگنا چاہیے. نہیں نہیں, ایک حدیث سنا دیتا ہوں, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, سارا مسئلہ حل. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حضور سے مانگنا شرک و بدعت ہے. میرے آقا نے فرمایا, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں. واضح حضور نے فرما دیا. ایک ڈاکٹر کے پاس مریض ڈاکٹر کو خدا سمجھ کر کے نہیں جاتا, یہ سمجھ کر جاتا ہے کہ اس کا ایجوکیشن مجھے فائدہ پہنچائے گا. تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں خدا سمجھ کر کے نہیں, اس کے علم کی بنیاد پر, اس کے میڈیکل کی بنیاد پر وہ دوائیں تجویز کرتا ہے, اور اس کے بعد شفا میرا مولا عطا فرماتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے, آپ کو, سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و دوران بیان اگر کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.